आपने कल से लेकर बहुत सारी खूबसूरत बातें सुनी होंगी। अपनी बिसात के मुताबिक मैं भी चंद एक मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तसव्वुफ़ तरीक़त, ये इतने खूबसूरत उन्वानात थे जो मुसलमानों की रूहानी तरबियत के लिए वज़ा किए गए थे, और तरीक़त से वाबस्ता लोगों ने इस्लाम की इतनी भरपूर, इतनी जामे और इतनी मज़बूत बुनियादों पे खिदमत सर अंजाम दी कि सदियाँ गुज़रने के बाद भी ज़माना उनकी खिदमत का मुतरिफ़ है। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो फिर से तजदीद का तकाज़ा करते हैं, फिर से इस बात का तकाज़ा करते हैं कि कुछ चीज़ों को तब्दील किया जाए, तकाज़ों के मुताबिक ढाला जाए और कुछ ऐसी मनसूबाबंदी की जाए जिसकी रोशनी में उम्मत फिर से अपना खोया हुआ विकार हासिल करे। वो उन्हीं अकायद व नज़रियात के पाबंद होते हैं जिन नज़रियात की उम्मत 14 सदियों से पाबंद चली आ रही है। तो किसी एक मखसूस आदमी के ज़ौक़ का नाम अकीदा नहीं है, अकीदा जीता जागता नाम है। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने अकीदे लिख दिए, मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद बयान किए हैं, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़रियात बयान किए। हमारे मशाइख की किताबों में, उनके मकतूबात में, उनकी गुफ्तगू में उन्होंने कोई लवारत थोड़ा छोड़ा था कि आने वाले तुम्हें समझाएंगे, वो तो समझा के गए। तो इसलिए इधर उधर फिसलने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग बेचारे अपनी तकरीरें चमकाने के लिए उम्मत को उलझा देते हैं। उलझा न करें। और कोई शख्स कहे कि मेरा ज़ौक़ ये कहता है, तो उसे कहें आप अपना ज़ौक़ छोड़ेंगे, बताएं रसूल रहमत का दीन क्या कहता है। इस पर आप पाबंद हो जाएं, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। और मेरे इमाम फरमाते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। तो अकायद की दुरुस्ती, और फिर उसी अकायद की दुरुस्ती के अंदर ये भी याद रखिएगा कि यकीन कामिल की दौलत भी, आपकी तवज्जो होगी मेरी बात पर यकीनन, औलिया अल्लाह के पास जब लोग बैठते थे ना, सूफिया की खिदमत में जब वो हाजिर होते थे, तो उनका ईमान मजबूत होता था। यानी अल्लाह के वली की अलामत क्या बयान की खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम, सही बुखारी में मौजूद है। फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसे देख के रब याद आए। ऐसा ना हो कि उसकी गाड़ी देख के तुम गाड़ियों का रेट पता करने लग जाए, ऐसा ना हो कि उसका प्रोटोकॉल देख के तुम परेशान हो जाओ कि भला ये कैसे मिलता है। यानी उसे देखो तो तुम्हें बात की समझ आ रही है। यानी उसकी गुफ्तगू सुन के, उसके पास बैठ के तुम्हारा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो, अल्लाह से ताल्लुक बढ़े तुम्हारा, तुम्हारी मारिफत इलाही मजबूत हो उससे मिल करके। तो ईमान, ये जो मेरा दौर है ना, ये इंतशार का दौर है। इसमें कच्चे पक्के नजरियात हैं लोगों के। मेरा जवान सुबह कुछ सोचता है तो दोपहर को इरादा बदल देता है, वो दोपहर को कुछ मनसूबाबंदी करता है तो शाम को कोई और बात सुनता है तो वो फौरी तौर पर चीज़ों को बदल देता है। मुझे एक शख्स ने कहा कि आजकल बड़ी मीडिया वार है सूफिया के खिलाफ, अकायद के खिलाफ, तो आप वो बातें नहीं सुनते। तो मैंने कहा मुझे अल्लाह की कसम, जितनी जितनी इन अल्लाह वालों के बारे में, इन नज़रियात के बारे में मीडिया में या किसी और जगह मुखालफत बढ़ती जाती है, हमारा अकीदा तो और पक्का होता जाता है। इसलिए कमज़ोर ना पड़ा करें, कमज़ोर राय ना रखा करें। अल्लाह का वली वो होता है जिसके पास बैठकर यकीन कामिल की दौलत पैदा हो, यानी आपका अल्लाह की ज़ात पर भरोसा बढ़े, आपकी मुआशरती ज़िंदगी मजबूत हो। मेरी बात की समझ आ रही है। ऐसा ना हो कि आप पीर साहब के पास जाएं और पीर साहब से आपको तावीज़ चाहिए और पीर साहब जाते ही आपको कहें कि मैं इस्तिखारा करके बताऊंगा। फिर पीर साहब आपसे कहें कि मैंने देखा है तेरे हालात बड़े ख़राब हैं, तेनू किसी ने कुछ किया है। तो वो सारी रात बेचारा डबल माइंडेड रहे। अल्लाह वालों के पास जाके ईमान मजबूत होता है, उनके पास जाकर इंसान को ताकत नसीब होती है। तो
کمزور اگر جا کے آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، اور پھر معاشرتی زندگی مضبوط ہوتی ہے. رب کے بندے اس طرح نہیں کرتے کہ وہ بندوں سے کاٹ کے بندے کو الگ تھلگ کر دے. میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا حضرت گھر والے نہیں مانتے، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے شادی وادی نہیں کرنی، میں نے پیر صاحب کے پاس ہی وقت گزارنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پیر صاحب نے بھی شادی نہیں کی. کہنے لگے نہیں انہوں نے تو کی ہوئی ہے. تو میں کہا پھر تم ہی ہونا ہی نیک ہونا جنہیں ہو نے، تو ان سے بڑھ جائے گا طریقت میں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. انہوں نے شادی کی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر باہر ہے، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، تو بھی سارا کچھ دیکھ، خدمت ضرور کر، ان کے پاس ضرور جا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تو طریقت کو بدنام کرے گا؟ تیرے ارد گرد والے، تیرے دوست، تیرے خاندان والے کہیں گے فلاں پیر نے فلاں بچہ بگاڑ دیا. تو معاشرتی زندگی، معاشرتی سلطان المشائخ سفارشی مقرر کیا، اور خواجہ فرمانے لگے امیر خسرو سے کہو ولی وہی کام کیا کرتے ہیں جو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب پیغمبر لوگوں میں رہ کے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے، تو جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ وہ فقط گوشہ نشین ہو جائیں اور وہ اس کام سے نکل جائیں؟ انہوں نے تو یقین کامل بانٹنا ہے، انہوں نے تو آگے بڑھنا، قوم کی رہنمائی کرنی، انہوں نے آگے جا کر کے لوگوں کے نظریات کی حفاظت کرنی ہے. ان کو تو گلی گلی جانا ہے، نگر نگر جانا ہے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، بڑی مشقتیں کرنی ہے. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی بہت لمبی چوڑی ڈیوٹی کرنی ہے، بڑی خدمات سر انجام دینی. تو اللہ کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یقین کامل کی دولت نصیب ہوتی ہے، معاشرتی زندگی نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے ان کی تربیت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت ترین اور عظیم ترین زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے. یہ جو بہت ساری پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں انہیں وہ بندہ پریشانی سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے جا بجا ذکر ملے گا آپ کو قرآن و حدیث میں تقوی کا. تقوی کیا ہے؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، جگہ جگہ قرآن مجید نے تقوی کی بات کی ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ نے میرے ذمے لگایا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں. کہنے لگے حضور میری رائے میں تقوی یہ ہے کہ تنگ رستہ ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو، اور عرب کے لوگ جس طرح کھلا لباس پہنتے ہیں، کسی شخص نے کھلا لباس پہنا ہوا ہو اور پھر اسے اس تنگ رستے میں سے، ادھر دیکھنا جوانوں میری طرف، راستہ تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ایک شخص کو کھلے لباس کے ساتھ، جبے کے ساتھ اسے اس تنگ رستے میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں دھیان کر لے، پاکیزہ کرے، دھلی ہوئی کرے، نکھری کرے. وہ داد امداد لینے کے لیے اور نعرے لگوانے کے لیے وہ سب کچھ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے ذرا قوم میں ذوق زیادہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ محسوس کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے جملہ کون سا ہوتا ہے. وہ شخص جس کا پورا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وقت ہی نہیں رہتی، بے وزن ہو جاتے ہیں جملے. جب آپ زیادہ بولیں گے تو کہاں اس کا معیار قائم رہے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پاکیزہ جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تمہیں علم بھی نہیں ہے، تمہاری ادھر سوچ بھی نہیں ہے، ایک جملے کی برکت سے، لیکن تم نے اتنا اچھا جملہ کہا، اللہ کی رضا والی بات، اس ایک بات کی برکت سے جنت کا فیصلہ ہو گیا.
اور فرمایا بعضوں کا تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ تو بھائی پاکیزگی ہو، پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی ہو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر سوچوں کی پاکیزگی ہو، ہر وقت بدگمان نہ رہا کرے، ہر ایک کے بارے میں برا نہ سوچا کرے۔ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں۔ ایک دوست میرے پاس ایک دفعہ بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت مولویوں پیروں کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی غلط ہو گئی ہے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے کیسی ہے؟ تو وہ بھی ہنس پڑا جیسے آپ نہیں ہنسے سارے۔ پھر میں نے اسے کہا چلو وابڈا والوں کے بارے میں رائے بتاؤ، تو پھر ہنس پڑا۔ تو میں نے کہا چلو ٹیچروں کے بارے میں بتاؤ، چلو چھوڑو ڈاکٹر کے بغیر تو اکثر لوگوں کا گزارا نہیں، تو ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ مت سمجھیں آپ کی علماء اور مشائخ کے بارے میں ایسی رائے ہے، ہماری اوورال بدگمانی بڑی عروج پہ چلی گئی، کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں۔ غیبتیں کر کر کے اور طنز کر کر کے اور تنقید کر کر کے اور تانا زنی کر کر کے اور برا سوچ سوچ کے کسی کے بارے میں ہمارے مزاج میں خیر رہی نہیں۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں پاکیزہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن سے جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے وہ خیر والی نکلتی ہے۔ وہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لیں جس میں بظاہر شر کا پہلو ہو تو اچھی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں ہمیشہ نکھری رہتی، ان کی باتیں ہمیشہ باوضو رہتی۔ آپ ذرا یہ سوچ کا سٹیٹس دیکھیے نا، 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں، 10 دن، اور حضور ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ روڑے مار رہے ہیں۔ جو عرب کی روایتی مہمان نوازی تھی نا کہ وہ مہمانوں کو کھانا پیش کرتے تھے، بیٹھنے کا کہتے تھے، دودھ شہد کھجوریں سرکہ دیتے تھے، ان میں سے بھی ایک چیز انہوں نے پوری نہیں کی، روایتی میزبانی بھی نہیں کی۔ 10 دن حضور نے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ نہ کرے تو میری طرح کے کئی خطیب مولوی وائز بگڑ جاتے ہیں کہ یار آپ تو ذوق والے نہیں، میں جا رہا ہوں۔ سپیکر ٹھیک نہ ہو تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا آدمی بلا لیا ہے، ماں بدولت ہی آ گئے، اور آپ کا جناب مائک جو ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں علماء کے استاذ ایک جگہ بیان کرنے گئے تو مجمع کچھ کم تھا، تو بعد میں جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے وہ بگڑ گئے کہ اتنا بڑا عالم بلایا ہے اور چند لوگ آپ نے سامنے بٹھائے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیا، فرمایا میری تو ڈیوٹی تھی، میں دروازے دروازے جا کے پہلے لوگ اکٹھے کرتا، پھر انہیں بٹھا کے حضور کا دین سکھاتا۔ اس کا شکریہ ادا کر جس نے چند لوگ جمع کر کے تجھے مدینے والے کی بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور تیرے نخرے ہیں کہ روک نہیں رہے، اور تیری بات ہے کہ تیرا دبدبہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس مزاج سے بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیام فرمایا، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں، پر وہ معاف کرتا ہے جو بدلہ نہ لے سکتا ہو۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ تو بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا تم مجھے جانتے نہیں۔ معافی دیتے ہیں لوگ لیکن جب بات سمجھ میں نہ آئے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن حضور کو تو اللہ نے طاقتیں عطا کی۔ فرشتہ حاضر بارگاہ ہے، یا رسول اللہ حکم کرے تو 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیں بستی کو؟ فرمایا نہیں بھائی تم جاؤ۔ ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی تکلیف دی ہے انہوں نے، جو عرب کا روایتی مزاج ہے، چلو کلمہ نہ پڑھتے، جو ایک طریقہ ہے مہمان کے آنے کا وہ بھی انہوں نے قائم نہیں رکھا، تو آپ دعا کریں نا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو سوچے دیکھنا یار، سوچے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ محبوب فرمانے لگے کر دو دعا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیجئے۔ تو محبوب کے دست مبارک اٹھے، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کی گواہی دی۔ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، تو کسی وقت تنگ کرتا ہے تو کوئی سزا دینا چاہے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، سیانا ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے،
اور کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نا سمجھ ہے، یہ شعور نہیں، مہربانی کر انہیں ہدایت کا نور دے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 10 دن کا قیام ہے، ایک شخص نے بھی توجہ نہیں کی اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے پاکیزگی افکار، یہ وہ چیز ہے جو پوری روح کو بندے کو تازہ رکھتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے، وہ سلام لینے والے سے بھی محبت کرتا ہے اور رخ پھیر جانے والے سے بھی پیار کرتا ہے، یہ وہ سوچیں ہیں۔ حضور فرمانے لگے اگر ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو میں تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں۔ اتنی بڑی جب آپ سوچیں پیدا کریں گے نا، پھر سوسائٹی میں آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے، جب افکار کی یہ بلندی ہوگی اور جب اتنا بڑا آپ کا دل ہوگا۔ کیا کہا تھا درویش نے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، اور ساتھ کہنے لگے ابھی تو انہوں سمجھان لیا کہ ہے ورنہ کون دلاں دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ اور ایک جگہ پہ کہنے لگے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے۔ بہت بڑا دل ہوتا ہے اللہ والوں، سوچوں میں تقوی ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی، کبھی بھی نفرتوں کے سوداگر نہیں ہوتے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کرتے، محبتوں کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، فروغ محبت میں عمر گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، تقوی پرہیزگاری، اور پھر سب سے بڑی پرہیزگاری ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ آج کل نا مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم غیر محتاط کام کرتے ہیں، رزق کے معاملے میں تھوڑی زیادہ غیر محتاط ہو گئے۔ اب لوگ رشوت نہیں لیتے، اب رشوت کا نام بدل گیا، اب لوگ اسے تحفہ کہتے ہیں۔ اب لوگ چغلی بھی نہیں کرتے، اس کا بھی نام بدل گیا، اس کا نام گپ شپ ہے۔ اب لوگوں نے معاذ اللہ اب جھوٹ بھی نہیں بولتے، اس کا بھی نام بدل دیا، کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی، بھائی اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اب نام بدل گئے ہیں، اب لوگ نام بدل کے گناہ کرتے اور مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذاتی تحفہ ملا ہے، تو آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں یہ عہدہ آپ چھوڑے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کتنے تحفے آتے ہیں۔ یہ تو آپ کو عہدے کا ہدیہ ملا ہے، آپ کو اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے دیا گیا۔ رزق کی پاکیزگی اتنا ضروری ہے۔ ہم کو پتہ ہے اللہ کے بندے کم کھانا کھاتے اور سادہ کھانا کھاتے، کیوں؟ پاکیزہ کھاتے تھے ہمیشہ۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کی پرواز رک جاتی ہے اگر چند قطرے مشکوک چلے جائیں، آرام نہیں، مشکوک، شک ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، فرمایا ایک میں شک ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے خالص طیب پاکیزہ لینا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی عزت مند ہے امام اعظم کے دنیا میں، داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے ناز ہے کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ اتنے بڑے آدمی، اور حال یہ ہے کہ ایک شخص سے تھوڑے سے پیسے لینے تھے اور جنازے کی امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے قبرستان، تو کڑاکے کی دھوپ تھی، تو کسی نے کہا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے تو تھوڑی دیر رک نہیں جاتے؟ اور میں نہ بھائی اس سے پیسے لینے ہیں، اس سے کوئی نفع لوں گا تو کہیں سود کا شبہ نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا بھی اسلاف کو جان ہوتا ہے نا، کسی نے ایسا سوال کر لیا ہو جو جواب مشکل ہو، تو کہاں ایک دفعہ ایک بوڑھی آئی تھی، حضرت بوڑھی؟ فرمایا بوڑھی اور ان پڑھ عورت۔ تو یہ بات کیا تو میرا سر چکرا گیا۔ حضرت فرماتے مجھے دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے آ کے میرے بیٹے نے بتایا کہ بوڑھی ہے اور کہتی ہے مسئلہ امام صاحب سے پوچھ لیں۔ چھڑی کے سہارے آئی ہے اور کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور پردے میں وہ لپٹی ہوئی ہے، اور میں نے پردے کے پیچھے بٹھا دیا، تو امام صاحب تشریف لے گئے، کہا بہن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں۔